हालेलुया। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? खुदा का शुक्र अदा करते हैं आप सबकी मोहब्बत के लिए। आज एक हम ऐसी इम्पोर्टेंट बात सीखने जा रहे हैं जो बड़ी ज़रूरी है बड़ी आसान लेकिन है बड़ी ज़रूरी, और देखने में सिंपल लगती है। लगता है कि यार ये बात तो हम शायद सुनते रहते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम सुनते तो रहते हैं लेकिन अपनी जिंदगी में उसको अपनाते नहीं हैं। तो जब तक जिंदगी में अपनाते नहीं है कलाम, क्या आपकी जिंदगी में कोई असर कर सकता है जब तक आप उसको अपने दिल में ना लें, उस पर अमल ना करें? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं पास्टर रशीद को बता रहा था कि हमारी इंफॉर्मेशन तो अपडेट हो जाएगी। मैं आकर आपसे बड़ी कोई तारीख की बातें करूं, कोई गहरी बातें करूं, कोई आपको ऐसी चीजें बताऊं कि हिस्ट्री में ऐसे होता था, ऐसे होता था, तो आपकी इंफॉर्मेशन में तो इजाफा हो सकता है, लेकिन जब तक आप उस कलाम को दिल में नहीं रख लेते और अपनी जिंदगी पर उस पर लागू नहीं करते, तब तक आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी, और इंफॉर्मेशन तो इब्लीस के पास भी है, बल्कि हम सब से तो ज्यादा ही है। वो सब कुछ जानता है, वो हमें और आपको भी बड़ी अच्छे तरीके से जानता है। इसीलिए वो हमें बड़ी आसानी से गिरा लेता है अगर खुदा के रूह की कुव्वत हमारे साथ ना हो। उसके लिए कोई मसला नहीं है। इवन कि हम तो इंसान होते हुए भी कहते हैं ना, वो उन्होंने मैं जानना हूं, ओदी मैं रग रग ना वाकिफ। हालांकि हम वाकिफ नहीं होते, लेकिन इब्लीस वाकई रग रग से वाकिफ है। अगर खुदा के कलाम की, खुदा के रूह की कुव्वत आपके साथ नहीं है तो वो बहुत जल्दी आपको गिरा सकता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस कायनात में पहला गुनाह कौन सा था, तो कोई बता सकता है आप में से? जी, और कोई? इस कायनात का पहला गुनाह था गुरूर का, और वो किसने किया था? इब्लीस ने किया था। आदम और हवा का जो गुनाह है उससे, वो तो बहुत बाद की बात है ना। उससे पहले भी हम देखते हैं कि उस गुनाह से पहले भी एक गुनाह था, और वो झूठ था। वो किसने बोला? इब्लीस ने आदम और हवा से आकर कहा कि तुम मरोगे नहीं। वो झूठ बोला उसने, वो भी गुनाह था, वो भी नाफरमानी से पहले था। लेकिन जो सबसे पहला गुनाह था वो कौन सा था? गुरूर का। और ये जो गुरूर है, ये बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसको आज भी इब्लीस इस्तेमाल करता है खादिमों को गिराने के लिए, खुदा के लोगों को गिराने के लिए, उनकी जिंदगी को तबाहो बर्बाद करने के लिए। सो आज हम इस ताल्लुक से खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा हमें क्या सिखाता है। अगर मैं आपके सामने यसाया की किताब उसका 14वां बाब पढ़ूं, तो इब्लीस ने कहा मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को आसमान के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। ये बेसिकली इब्लीस के अल्फाज थे कि जी मैं अपने आप को खुदा से भी बड़ा कर लूंगा। वो अपने आप को कुछ समझना शुरू हो गया था। उसके दिल में क्या था? गुरूर समा गया था। अपने आप को बड़ा करना, अपने आप को समझना। जो आप हैं, जब आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते और आप समझते हैं कि नहीं मुझे किसी और चीज की जरूरत है, मैं इससे भी थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं और थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं, तो इसको क्या कहते हैं कि अब आप में गुरूर आ गया है। यानी गुरूर एक ऐसी सेटिस्फेक्शन है जो या तो आपके खुद के किए कामों से या आपसे ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स के किए गए कामों से आपको होती है। गौर से सुनिएगा, एक ऐसी सेटिस्फेक्शन जो या तो मेरी खुद की अचीवमेंट से मुझे होती है कि जनाब मैं बड़ा पढ़िया लिखिया, मेरे को बड़े पैसे ने, मेरे को बड़ी ताकत है, मैं बड़ा तगड़ा, या अपने से रिलेटेड, अपने ताल्लुकदारी में किसी भी शख्स से जो सेटिस्फेक्शन है उसकी पावर से, उसके रुपए पैसे से, उसको क्या बोलते हैं? गुरूर बोलते हैं। और गुरूर का असर क्या है? हम खुद को बड़ा बनाना
شروع کر دیتے ہیں, ہم خود کو بڑا بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور ریلیٹڈ لوگوں سے کیسے ہو سکتا ہے میرا چاچا ڈی سی لگا ہے, میرا ماما اے سی لگا ہے, اور فلاں بندہ جناب میرا جاننے والا ہے, اسی بدماش ہونے ہیں, تو مینوں جاندا نہیں. مطلب یہ عام کامن سی ٹرمز ہیں جو بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ہم بے شک خود کچھ نہ کرتے ہو, اگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں نا تو میں پھر رشتہ دار ہی کاٹ لینے نے کہ جناب میرا ماما ہے, میرا چاچا ہے, میرا تایا ہے, ہور کچھ نہیں تے جناب میرا ایک جاننے والا بندہ ہے جناب, وہ بڑی پہنچ ہے وہدی تے وہ اپنا کام کرا سکتا ہے. اس طرح کی ہم تعلق داریاں استعمال کرتے ہیں خود کو پروموٹ کرنے کے لیے, خود کو بڑا بنانے کے لیے. یہ ساری چیزیں کس زمرے میں آتی ہیں؟ غرور کے. ہم اپنے آپ کو بڑا بنا رہے ہیں. اور آپ اگر آدم کے گناہ پر غور کریں تو جب ابلیس آدم کے پاس آیا تھا تو اس نے اسے کیا بولا تھا؟ یعنی خدا نے آدم کو ایک خوبصورت زندگی دی, جس طرح خدا نے ہم سب کو بھی ایک خوبصورت زندگی دی ہے. آدم کی تو اس سے بہت اچھی تھی, وہ تو جنت میں رہتا تھا. لیکن ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا کہ جو خدا نے تمہیں دیا ہے وہ پورا نہیں ہے, وہ ادھورا ہے, تمہیں اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے. کیا آج ابلیس نہیں کہتا لوگوں کو آ کے؟ یسوع مسیح سے اس نے کیا کہا تھا کہ تو خدا کا بیٹا ہے تو تو ایتھے بیابان چ بھوکا مرنے. کیا خدا کے بیٹے کو زیب دیتا ہے کہ وہ بیابان میں بھوکا رہے؟ سو تو کیا کر, اے روٹیاں بنا تے چپ کر کے کھا پتھر, تو بھوکا نہ رہ, تینوں یہ زیب نہیں دیندا, تو زیادہ ڈیزرو کرتا ہے. اسی طرح آدم سے کیا کہا کہ تم لوگ زیادہ ڈیزرو کرتے ہو, تم لوگوں کو اور ملنا چاہیے, اس پر نہ رہو جو خدا نے تم کو دیا ہے. یہ پھل کھاؤ, طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ پھل کھاؤ گے تو کیا بن جاؤ گے؟ خدا جیسے بن جاؤ گے. یعنی تم اپنی موجودہ حالت سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو, یہ پھل کھاؤ خدا جیسے بن جاؤ گے. ان کو بہکایا اور وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے, بہکاوے میں آ گئے اور پھر وہ کام کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم آج بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. ابلیس ہمیں بہکاتا ہے اور بات بات پر بہکاتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی انسان کا جو غرور ہے نا اس کے اندر, وہ اس کو ٹکنے نہیں دیتا کہ نہیں میرے نال انہیں منوں کیویں گل کرتی, اشرف نو, میں ویسے مثال دے رہا ہوں ایک اشرف, لوگ اپنا نام لے کے کہندے نا کہ اشرف نو گل کرتی یار, وہ دی جرت کیویں ہوئی, وہ مینوں جاندا نہیں. تو ابلیس ٹکنے نہیں دیتا انسانوں کو, وہ کہتا ہے کہ نہیں تم یہ ڈیزرو نہیں کرتے. اور حالانکہ آپ دیکھیں تو انسان تو کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ انسان کسی لائق ہے؟ کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا؟ حالانکہ ہم اکثر اس بات کا استعمال کرتے ہیں, اکثر اس جملے کا, نہیں یار وہ ڈیزرو نہیں کرتا. اگر آپ ڈیزرو کرنے پہ جائیں تو انسان صرف دوزخ ہی ڈیزرو کرتا ہے اور وہ کچھ ڈیزرو نہیں کرتا. وہ اپنی کسی نیکی کو نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں نے یہ بڑا اچھا کام کیا تھا, میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا. اگر میں کچھ ڈیزرو کرتا ہوتا تو پھر میں کہہ سکتا تھا, میں فخر کر سکتا تھا, میں غرور کر سکتا تھا, لیکن میں تو کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتا. اور جب میں کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتا پھر بھی خدا نے مجھ پر فضل کیا ہے, تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ خدا کا فضل. فضل کیا ہے؟ جب آپ ڈیزرو نہیں کرتے اور آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے. آپ اس لائق نہیں ہیں, آپ اس قابل نہیں ہیں, آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے, لیکن پھر بھی خدا نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دی. یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا فضل ہے. لیکن ابلیس کیا کہتا ہے؟ نہیں تو تو بہت کچھ ڈیزرو کرتا ہے. بعض اوقات ہم اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہے ہوتے, نہیں یار انہوں میرے نہ تو نہیں چینج کرنا چاہیے, یار میں تو نہیں کم از کم ڈیزرو کردا, یا فلاں بندہ تو نہیں ڈیزرو کردا. سو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ آپ کی زندگی میں غرور کو گھسا دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. غرور صرف یہ نہیں ہے کہ جی میں کہوں کہ جی میں بہت بڑا ہوں, حالانکہ پرانے دور میں ایسا ہی تھا. جو رومی دور تھا, جو یونانی دور تھا, جب میں یسوع مسیح کے زمانے کی بات کروں تو یہ جو حلیمی, فروتنی, عاجزی, اس طرح کی کوئی باتیں نہیں تھی ان کے پاس. وہ سمجھتے تھے یہ کمزوری ہے. حلیمی کیا ہے؟ کمزوری ہے. حلیمی کیا ہے کہ ایک بندہ کچھ کر نہیں سکتا تو وہ حلیم ہی ہونا, اور کی ہونا. لیکن حلیمی کمزوری نہیں ہے. غرور کا الٹ کیا ہے؟ حلیمی اور فروتنی. غرور کا الٹ کیا ہے؟ حلیمی اور فروتنی, عاجزی, خاکساری.
انکساری. لیکن رومی اور گریک کلچر یہ کہتا تھا کہ یہ ویکنسز ہیں. کلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ یہ خصوصیات ہیں ایماندار کی. یہ ایماندار کی زندگی کا خاصہ ہے. اگر وہ خاکسار ہے، اگر وہ چھوٹا بناتا ہے، اگر وہ حلیم ہے، اگر وہ خادم ہے، تو یہ اس کی زندگی کا خاصہ ہے. لیکن دنیا کیا کہتی ہے اور کہتی تھی کہ یہ کمزوری ہے. طاقتور ہونا، پراؤڈ ہونا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بہت بڑا جاننا، اس کو وہ طاقت سمجھتے تھے. اور آج بھی ہمارے کلچر میں یہ بات اتنی پینیٹریٹ کر چکی ہے کہ اگر آپ غور کریں، اپنی زندگیوں پر غور کریں، تو غرور کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. بہت زیادہ غرور کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ہوا دی جا رہی ہے. اور اس کو ہوا دینے میں سب سے زیادہ کردار کس کا ہے؟ ٹی وی کا، کلچر کا، سوشل میڈیا کا. فیس بک، یوٹیوب، پرسنالٹیز، سیلیبریٹیز، یہ سارے لوگ ہمارے اندر اس چیز کو ہوا دیتے ہیں. آپ جتنا ان سے دور رہیں گے اتنا ابلیسی چالوں سے بچتے رہیں گے، اور جتنا ان کے قریب رہیں گے لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا، کہتے ہیں یار فلم ہی تو ہے کی ہوں. وہ ہمارے اندر انفیوز کر رہا ہے ان چیزوں کو. ابلیس ہماری اندر، ہماری سرشت میں، رگوں میں ڈال رہا ہے ان چیزوں کو، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ ایسے ہی عمل کریں. اور اس کے لیے وہ پروموٹ کرتا ہے، کلچر بناتا ہے، ماحول بناتا ہے، اور پھر فلموں سے، گانوں سے، فیسٹیول سے، جو ڈانس اور ادھر ادھر ہوتے ہیں، پارٹی سے، ان چیزوں سے وہ ہماری زندگی میں اس کو انفیوز کر دیتا ہے، مکس کر دیتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یار یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کلام کیا کہتا ہے کہ غرور بہت بڑا گناہ ہے. غرور کس سے لڑائی ہے؟ خدا سے. کیونکہ اگر اس دنیا میں کوئی بھی شخص کسی قابل ہے تو وہ صرف یسوع مسیح کی ذات تھی، جو وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی جو اس کو ملا. باقی سب ہم جتنے مرضی ظلم زیادتی ہم پہ ہو جائیں، ہم سب ڈیزرو ہی کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ ڈیزرو نہیں کر سکتا تھا، نہیں کرتا تھا. صرف یسوع کی ذات ایسی ہے جو کہتا تھا، جو کہہ سکتا تھا کہ میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا. لیکن اس نے سب کچھ برداشت کیا. اور دیکھیں آپ حلیمی دیکھیں کہ یسوع مسیح کی ذات کے اندر کتنی حلیمی ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ میری سنو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن. اور میرے تاڑے کول تے کچھ ہے ہی نہیں کہ جدے تو اسی حلیمی اختیار کریے. میں ہوں نا ایک ملک کا بادشاہ ہوں، اور مجھے میرے ساتھ کوئی بھی شخص آ کے زیادتی کرے اور میں اس کو کچھ نہ کہوں، حلیمی اختیار کروں کہ چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، پھر تو سمجھ میں آتی ہے. ساڑھے کول تے ہے ہی کچھ نہیں کہ جو ہم کہیں کہ یار ٹھیک ہے اس نے اگر میرے ساتھ زیادتی کر بھی دی ہے تو کوئی بات نہیں. ہم کیا کریں گے کہ لینڈ کروزر والا شخص ہمیں تھپڑ مارے گا تو ہم برداشت کر لیں گے. کوئی غریب سائیکل والا مارے گا تو اسی وہ 2-4 مارا گے. ہماری حلیمی تو یہاں بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ بیسیکلی حلیمی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں یسوع مسیح سے طاقتور، یسوع مسیح سے بڑا کوئی بھی نہیں تھا. اصل حلیمی، اور اس کے ہم قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم ضرور اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. یسوع مسیح اصل میں حلیم تھا، جس کے پاس سارا اختیار، ساری قوت، ساری دولت، ساری حشمت، سب کچھ تھا. لیکن کیا لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اپنے آپ کو خالی کر دیا. ورنہ میرے اور آپ جیسے انسانوں کی کیا جرت تھی کہ وہ یسوع مسیح کو تمانچہ مارے، یا اس کے منہ پر تھونکے، یا اس کو کوڑے ماریں، یا اس کے کیل لگائیں، یا اس کو صلیبی موت دیں. کیا کوئی انسان ایسا کر سکتا تھا؟ آپ کو پتا ہے پرانے عہد میں ایک فرشتے نے 1,85,000 لوگوں کو قتل کیا تھا ایک جنگ میں. اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ میں ابھی باپ سے درخواست کر سکتا ہوں اور وہ 12 تمن فرشتے، 12 تمن مطلب 72,000، ایک تمن ایک لیجن 6,000 کے برابر تھی، تو 72,000 فرشتے وہ ابھی بھیج سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہ کرے، یسوع مسیح نے صرف ایک گال کرنی ہے تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. اگر اس کے کہنے سے سب کچھ بن سکتا ہے تو اس کے کہنے سے سب کچھ ختم بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ اتنا حلیم تھا کہ اس نے کسی کو کبھی کچھ نہیں کہا، کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. میں چند ایک حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں گا کلام مقدس میں سے غرور کے تعلق سے.
میں جلدی جلدی پڑھوں گا. امثال کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے بلند نظری اور دل کا تکبر اور شریروں کی اقبال مندی گناہ ہے. پھر امثال کی کتاب 16واں باب 5ویں آیت میں لکھا ہے ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا. پہلا تیموتھیوس اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے تکبر ابلیس سے ہے. یعقوب اس کے 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. پھر یسایہ کی کتاب کے 23ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے خدا گھمنڈ کو نیست کرتا ہے. پھر 31 زبور کی 23ویں آیت میں لکھا ہے خدا مغروروں کو بدلہ دیتا ہے. خروج کی کتاب 18ویں باب کی 11ویں آیت میں ہے خدا غرور سے کیے گئے کاموں پر غالب آتا ہے. پھر زبور 18 اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے خدا مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کرتا ہے. دانییل کی کتاب اس کے 4 باب کی 37ویں آیت میں لکھا ہے خدا مغروروں کو ذلیل کر سکتا ہے. اور لوکا اس کے 1 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے خدا مغروروں کو پراگندہ کرتا ہے. اور ملاکی اس کے 4 باب کی 1 آیت میں ہے مغروروں کو سزا ملے گی. اب اس کا الٹ حلیمی ہے, اس کے تعلق سے کلام کیا کہتا ہے. میکا کی کتاب اس کا 6 باب 8ویں آیت خداوند تجھ سے سوا اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے. امثال 15 باب 33 آیت میں ہے سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے. پھر زبور 138 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے. زبور 10 اس کی 17ویں آیت میں ہے اے خداوند تو نے حلیموں کا مدعا سن لیا ہے. یعنی کلام بہت واضح ہے. ان تمام آیات کے پڑھنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ جان سکیں کہ خدا غرور سے نفرت کرتا ہے, کیونکہ غرور کیا ہے؟ خدا کا مقابلہ کرنا ہے. صرف خدا ہی ہے جس کے پاس سب کچھ ہے, ساری عزت ساری دولت اسی کی ہے. اور اگر میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں اور کہوں, کوئی بھی انسان اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ نہیں میری بھی عزت ہے, میری بھی دولت ہے, تو میرا بھی کچھ ہے, تو یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں ڈائریکٹلی خدا کو کنفرنٹ کر رہا ہوں. ڈائریکٹلی میں خدا کے مقابلے میں آ رہا ہوں کہ خدا کہتا ہے کہ ساری دولت عزت حشمت میری ہے, اور میں کہوں کہ نہیں میری بھی ہے, تو میں کیا کرتا ہوں؟ خدا سے مقابلہ کرتا ہوں. لیکن اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ آپ میں سے کوئی مغرور ہے تو کیا جواب دیں گے آپ کو؟ کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. یہی بات ہم سیکھنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں, ہم میں سے ہر ایک غرور کرتا ہے, ہر ایک کی زندگی میں غرور موجود ہے, لیکن ابلیس نے اس کو ایسے رنگ میں ہماری زندگیوں میں ڈالا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایسی تو مغرور ہی نہیں ہے. لگتا ہے کہ نہیں؟ ہر کسی کو لگتا ہے کہ میں مغرور نہیں ہوں, میرے اندر کوئی غرور نہیں ہے, کیونکہ اس نے ایسی چال کھیلی ہے, ایسے طریقے سے ہمیں غرور پر لگایا ہے کہ ہم غرور کرتے بھی رہیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم مغرور ہیں. یہی کام کرتا نا ابلیس, اس میں ماہر ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ سچ کو لیتا ہے, جھوٹ کے ساتھ مکس کرتا ہے اور لوگوں کو پلا دیتا ہے. وہ تھوڑا جا سچ تھوڑا جا جھوٹ بھی سچ لگنے لگ پیندا ہے. وہ لوگ سیاستدانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ بھی سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ اس نے کلیسیا میں ایسے اس کو رچا دیا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. اپنی بہتری چاہنا, اپنے آپ کو پروموٹ کرنا, اپنی بڑائی کرنا, اپنی جسمانی چیزوں کو, جسمانی نیڈز کو سیٹسفائی کرنا, صرف اپنا سوچنا, یہ غرور ہے, اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے. اور اس نے کلیسیا میں کیسے اس کو ڈالا؟ آپ نے ہیلتھ ویلتھ پراسپیرٹی گاسپل کا نام سنا ہوگا. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی خدا چاہتا ہے تانوں برکت مل جائے, تانوں نوکریاں مل جان, تانوں ویزے مل جان, تانوں شفاواں مل جان. ہے کہ نہیں ایسے؟ زیادہ تر چرچ میں یہی ہے نا آج کل. تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے نہیں جی اسی تو بالکل کوئی غرور نہیں کرتے, اسی تو اپنا سوچ دے ہی نہیں. حالانکہ ان کو شفا چاہیے, ان کو روزگار چاہیے, ان کو بزنس چاہیے, ان کو نوکریاں چاہیے, روپے پیسے چاہیے. اسی کے لالچ میں وہ خدا کے پاس آتے ہیں. خدا سے محبت نہیں کرتے, خدا سے محبت نہیں کرتے. آئیے آج کے متن کو پڑھتے ہیں. متی کی انجیل اس کا 20واں باب 20ویں آیت سے لکھا ہے
उस वक्त जबदी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सिजदा किया और उससे कहा, और उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दहनी और बाईं तरफ बैठे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दहने या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। और जब 10 ने यह सुना तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुकूमत चलाते और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। तुम में ऐसा न होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बुतेरों के बदले फिदिये में दे। आमीन। यहां पे मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको बताता हूं। कॉन्टेक्स्ट ये है, अगर आप 17वीं आयत से पढ़ें तो लिखा है, और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहीनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा, और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे, और वो उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और मसलूब करें, और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। फिर लिखा, उस वक्त जबदी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ आकर उसके सामने सिजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। कॉन्टेक्स्ट ये है कि यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे हैं। अब सलीबी मौत करीब है, और यरूशलेम जाते हुए वो अपने शागिर्दों से कुछ बातचीत करते हैं। आपको पता है कि जब यीशु मसीह की जो 3 साला खिदमत है, पहले ये खिदमत बढ़ी और बहुत ज्यादा लोग उनके पास इकट्ठे होते थे, और मिड में जाकर ये खिदमत अपने टॉप पर थी। यानी जब यीशु मसीह ने 5000 को खाना खिलाया तो वो कहते हैं कि वो यीशु मसीह की पॉपुलैरिटी की पीक थी, यानी उस वक्त यीशु सबसे ज्यादा मशहूर थे। और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई। और बहुत दफा यीशु ऐसे करते थे कि वो अपने शागिर्दों को अलग ले जाते और उनको सिखाते थे, उनको बताते थे कि यीशु मसीह के साथ क्या होने वाला है। और अब ये यरूशलेम जा रहे हैं, और अगेन वो अपने शागिर्दों को बताते हैं कि जरूर है कि वो गैर कौमों के हवाले किए जाएं और उन्हें सलीब दिया जाए, बहुत सारे दुख उनको सहने होंगे। यानी यीशु मसीह अपने दुखों की बात कर रहे हैं, और इसी असना में 2 शागिर्द याकूब और यूहन्ना, जबदी के बेटे याकूब और यूहन्ना, 2 शागिर्द अपनी मां को लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि पहला साडी गल सुन ले। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि यीशु मसीह सलीब की बात कर रहा है। और आप देखें कि जब जो शागिर्द थे यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, तो इसमें उनकी मोहब्बत भी थी। वो यीशु मसीह से मोहब्बत करते थे, लेकिन सिर्फ मोहब्बत नहीं थी जिसके लिए वो यीशु के पीछे आए थे। इसके अलावा उनका कॉन्सेप्ट ये था कि यीशु अपनी बादशाही को कायम करेगा, आसमान पर नहीं बल्कि इस जमीन पर। यानी वो रोमियों के खिलाफ ऐलाने जंग करेगा और अपनी बादशाही को कायम करेगा, और उस बादशाही में हमें भी जगह मिलेगी, हमें भी अच्छी अच्छी जगह मिलेंगी। यानी शागिर्द अपने आप को प्रोमोट कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा बना रहे हैं। और मल्टीपल जगह पर कलाम में लिखा है कि उनमें बहस हुई कि हम में से बड़ा कौन है। वो सोचते थे कि चलो ठीक है बादशाही भी आ गई, लेकिन यीशु सारे ने इको जिही सलूक करदा है। 12 ਦੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ छोटा वजीर होएगा, तो केड़ा सिर्फ एवं ही होएगा। सो वो आपस में देखते हैं कि हम में से बड़ा कौन होगा। जब यीशु तो बादशाह बन जाएगा, वो तो बादशाह है, तो बादशाह के तो पास और भी बहुत सारी सीटें हैं, तो हमें कौन कौन सी सीट मिलेगी, हमें कौन सी जगह मिलेगी। वो ये आपस में बहस करते हैं। और यीशु मसीह उनको बताते हैं कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। इस दुनिया का तरीका है कि
جو بڑا بنتا ہے وہ اختیار جتاتا ہے، وہ اختیار جتاتا ہے، لیکن میری بادشاہی کے اصول فرق ہیں، میری بادشاہی کے اصول جو ہیں وہ فرق ہیں۔ یہاں پر جو بڑا ہونا چاہے گا وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا۔ دنیا میں حلیموں کی، فروتنوں کی، خاکساروں کی عزت نہیں ہے، لیکن میری بادشاہی میں سب سے بڑے ہی وہ لوگ ہیں جو حلیم ہیں، جو فروتن ہیں اور جو خاکسار ہیں، اور جو اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں۔ کلام کیا کہتا ہے؟ بہت سارے اول آخر اور آخر اول ہو جائیں گے۔ اب یہ جو دو شاگرد ہیں، آپ کو پتا ہے یہ یسوع مسیح کی خالہ کے بیٹے تھے، یعنی ان کی ماں کا نام سلومی تھا۔ کیا نام تھا؟ سلومی۔ زبدی کی بیوی کا نام تھا سلومی، اور سلومی مقدسہ مریم کی بہن تھی، اور یہ دونوں یسوع مسیح کے کزنز ہوئے۔ سو ان دونوں نے سوچا کہ یہ سارے کردے رہن بحث، اسی اپنے تعلقات دا استعمال کریے دے پہلا ہی جگہ بک کرائیے، مطلب یہ آپس سے بحث کردے رہن نا کیڑا وڈا ہے، کیڑا وڈا ہے، کیڑا وڈا ہے۔ تو انہاں نوں چھڈو پراں، اپنی ماں نوں انہاں نے اگے لایا، انہاں نے کہا جی پہلا ہی جگہ جا کے بک کرائیے کہ ایک سجے بہے گا تو ایک کھبے بہے گا۔ یعنی یسوع مسیح کی بادشاہی میں سب سے امپورٹنٹ پوزیشنز کون سی ہیں؟ دائیں بائیں۔ ایک بادشاہ بیٹھا ہے جو اس کے ادھر اور ادھر بیٹھے گا، یہ سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے نا۔ تو انہوں نے کہا سب تو امپورٹنٹ پوزیشن اسی پہلا مان لینے ہیں، باقی جتنے مرضی بہندے رہن سانوں کی۔ تو اس کے لیے انہوں نے کس چیز کا استعمال کیا؟ اپنی ماں کا، اپنے رشتے کا، اپنے تعلق کا۔ سو یسوع مسیح کو ان کو سکھانے کی ضرورت تھی کہ اے جیڑی چیز دے پیچھے تسی لگ گئے ہو نا، اے ٹھیک نہیں ہے۔ اے جیڑی چیز دے پیچھے تسی لگ گئے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، میری بادشاہی کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح، میرے ساتھ ایک آیت دیکھیں، یہ بڑی زبردست آیت ہے، یہ آپ کو کافی زبردست بیک گراؤنڈ فراہم کرے گی۔ متی کی انجیل اس کا 19واں باب 27ویں آیت۔ پطرس یسوع مسیح سے گفتگو کر رہا ہے اور وہ پوچھتا ہے، اس پر پطرس نے جواب میں اس سے کہا، دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، پس ہم کو کیا ملے گا؟ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، پس ہم کو کیا ملے گا۔ یعنی ان کی سوچ تھی کہ ہم کو کیا ملے گا، ہم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے آ لیے ہیں، ہم کو کیا ملے گا۔ اور یہ کیا سوچ آج نہیں ہے؟ پادری صاحب کسی دے گھر جاندے نے، انہوں کہندے نے یسوع مسیح نو قبول کر لو، تو کی لوگ نہیں پوچھتے سانوں کی لبے گا، وہ توبہ کرن دا کی فائدہ ہے؟ یسوع مسیح حلیمی کی، عاجزی کی، انکساری کی بات کرتے ہیں، صلیب اٹھانے کی بات کرتے ہیں۔ وہ اپنے شاگردوں کو بھی بار بار کیا کہتے تھے کہ میرے پیچھے جو آنا چاہے اپنی صلیب اٹھائے اور میری یعنی اپنی موت کو اپنے ہاتھوں پر لیے پھرے۔ وہ شاگردوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں خالی ہاتھ آنا پڑے گا۔ ایک امیر آدمی یسوع مسیح کے پاس آیا، وہ کہتا ہے کہ میں جناب آپ کے پیچھے آنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ دے اور میرے پیچھے ہو لے، خالی آؤ، خالی آؤ۔ لیکن شاگرد کیا سوچتے ہیں کہ ہم کو کیا ملے گا، ہم کو کیا ملے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرے پیچھے آنا ہے تو خالی ہو کر آنا پڑے گا۔ اے لالچ لے کے تسی میری پیچھے نہیں آ سکتے۔ ایک اور شخص یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کو پہلے دفن کراؤں۔ وہ بیسیکلی باپ اس کا مرا نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ باپ مرے گا اور اس کے بعد جائیداد کی تقسیم ہوگی، میرا حصہ مجھے مل جائے گا، انہوں میں سائیڈ تے کر کے پھر تیرے پیچھے آواں گا۔ یہ اس کا مطلب تھا۔ یسوع مسیح نے کہا مردیاں نو اپنے مردے دفن کرنے دے، تو میرے پیچھے آ۔ اور یسوع مسیح اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن شاگرد کیا کہتے ہیں کہ پس ہم کو کیا ملے گا، پس ہم کو کیا ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو کیا ملے گا، ہم میں سے بڑا کون ہے، کون اس کے دائیں بیٹھے گا، کون اس کے بائیں بیٹھے گا، بادشاہی میں کس کو کیا ملے گا۔ اور یہ سوچ آج بھی ایسے ہی ہے، ہم مسیحی بھی اس لالچ میں گرفتار ہیں کہ جی ہم کو کیا ملے گا۔ اور بعض اوقات نا ہم فضل کا اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ فضل جیسے کوئی ٹکٹ ہے ایک ایسے سٹور ہاؤس کی کہ بس آپ جائیں اور اچھی اچھی چیزیں وہاں سے اٹھا لیں۔ یعنی اب آپ کے پاس ٹکٹ ہے، جو مرضی کرتے پھریں، آپ کو روپے ملیں گے، آپ کو دولت ملے گی، آپ کو سب کچھ ملے گا،
کیونکہ اب آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیے. لیکن یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. ملے گا سب کچھ. یسوع مسیح کے پیچھے آنے والوں کو سب کچھ ملے گا, لیکن کہاں پر؟ آسمان پر. اگر وہ چاہے تو اس دنیا میں بھی دے سکتا ہے, لیکن جو کوئی لالچ کر کے اس کے پیچھے آئے اس کو کچھ نہیں ملے گا. ایک شخص تھا جس نے لالچ کیا تھا, اور وہ کون تھا؟ یہودا اسکریوتی. اس کی بھی خواہش تھی کہ یسوع مسیح جب بادشاہی میں آئے گا تو بادشاہ, امیر, اور سانو بھی بہت کچھ لبے گا. تو جب 3 سال بعد آپ دیکھیں, اگر آپ اس پورے واقعے کو پڑھیں تو یسوع مسیح نے اپنی موت کا کچھ دفعہ ذکر کیا, اور جب یہودا کو پتا چل گیا کہ یہ تو واقعی مرنے جا رہا ہے, کوئی بادشاہی نہیں آ رہی ابھی, یہ تو مرنے کی بات کر رہا ہے, تو اس نے کہا میں نے اپنے 3 سال ضائع کیے ہیں. تو اس نے کہا کچھ نہ کچھ تو ریکور کروں گا. 3 سال دی محنت ہے, اور بیچ میں بھی وہ کرتا رہتا تھا. کلام بتاتا ہے کہ وہ تھیلی میں سے نکال لیا کرتا تھا, لیکن اب وہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ریکور کروں گا, چاہے اس کو مجھے بیچنا ہی پڑے. لیکن میں نے جو اتنا ٹائم ضائع کیا نا اس کے پیچھے, کہ میں سوچتا تھا کہ بادشاہی ملے گی جناب کو, اچھی اچھی سیٹیں ملیں گی, اختیار ملے گا, شہروں پر حکمرانی ملے گی, تو ملیا کچھ بھی نہیں ہے. تو بار بار اپنے مرندیاں گلاں کرتا ہے, تو یہ مر ہی گیا تو ہمیں کیا ملے گا, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اس نے یسوع مسیح کو بیچ ڈالا. اچھا, یہ سوچ باقی شاگردوں میں بھی تھی. وہ یسوع مسیح کو بیچنا نہیں چاہتے تھے, لیکن وہ کچھ نہ کچھ پانا ضرور چاہتے تھے کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملے, ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اس بادشاہی میں ملے. اور یہی سوال پطرس سب کے لیے پوچھتا ہے کہ پس ہم کو کیا ملے گا. سو اس پیسج میں 3 طریقے ہیں جو یسوع مسیح نے سکھائے. اب آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح ایک زبردست ٹیچر ہیں, اور وہ سکھاتے ہیں, ہر بات سے, ہر واقعے سے سکھاتے ہیں. اب ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ 2 شاگرد آ کر اپنے تعلق کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. اب یسوع ان کو سکھاتے ہیں کہ ان طریقوں سے تم نے اپنے آپ کو بڑا نہیں بنانا. پہلے نمبر پر اپنے سیاسی یا تعلقات کی بیسس پر, یا اپنے رشتے ناتوں کی بیس پر, اپنے رشتے ناتوں یا تعلقات کی بیس پر اپنے آپ کو بڑا نہیں بنانا. اور یہ چیز ہم میں آج بہت زیادہ پائی جاتی. ان لوگوں میں تو تھی ہی, اور وہ اپنی ماں کو لے کر ساتھ جاتے ہیں. میں اگر آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں تو مرکز کی انجیل میں اس کے 10ویں باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے, تب زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا ہے استاد, ہم چاہتے ہیں کہ جس بات کی ہم تجھ سے درخواست کریں تو ہمارے لیے کر. متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ ان کی ماں نے آ کر کہا, اور مرکز کی انجیل میں لکھا ہے کہ ان دونوں نے آ کر کہا. کہا بیسیکلی ماں نے ہے, لیکن مرکز نے کس پر فوکس کیا ہے؟ ان دونوں پر, کیونکہ خواہش ان کی تھی. اور استعمال کس کو کیا ہے؟ ماں کو. اگے ماں نو لایا ہے, گھر بہ کے پلاننگ کیتی ہوئے گی کہ اما چل تو گل کرنا, تینوں اسی لے کے جانے تے خالہ دا لحاظ کرے گا, تو ہو سکتا سانو کوئی سجے کھبے جگہ لب ہی جائے. تو یہ ایک پلاننگ کر کے آئے ہوں گے. یسوع مسیح صلیب کی بات کر رہے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جب آپ اپنی خواہشات کو آگے کرتے ہیں, جب آپ اپنا ہی سوچتے ہیں, تو پھر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے. ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یسوع مسیح اپنی موت کی بات کر رہا ہے. اور اس بات میں تو وہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی ان کو, کہ یسوع مسیح اپنی موت کی بات کر رہا ہے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پس تو ساڈے لیے آ کر دے, سانو سجے کھبے جگہ دے دے. سو یہ سیاسی تعلقات کو استعمال کرنے کو خدا یسوع مسیح ریجیکٹ کرتے ہیں. اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے اپنے تعلقات کا, رشتے ناتوں کا استعمال کرنا, اس کو یسوع مسیح نے ریجیکٹ کیا ہے کہ تم میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, تم میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے اندر یہ فلسفی بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو, اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہیں چرچ میں پوزیشن لینے کے لیے. آپ چرچ میں دیکھتے ہیں میرا پیو پادری ہے, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پادری نہ بنا, چاہے بیٹے کی کالنگ ہے یا نہیں ہے. لیکن مینوں بھائی جان سٹیج لبنا ہی لبنا ہے, کیونکہ میرے والد صاحب پادری نے. آپ اکثر لوگوں سے آس پاس سنتے ہوں گے,
ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਨਵਰ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ की बातें करते रहते। वो जी मेरे पादरी जमील नासर नाल ताल्लुकात ने जी, मेरे इमरान खान नाल ना, मेरे नवाज शरीफ नाल ने, तो पता नहीं क्या, मेरे रिश्तेदार इत्थे लगे ने, मेरे इत्थे तक ताल्लुकात ने, मेरे नाल ते कोई मुलाकात करना कोई काम ही नहीं है जी। वो टीवी ते आना ना, मैं तुहानूं इंज करावांगा टीवी ते आने। इस तरह की हो सकता है उसके ताल्लुकात हो सकता है वो बहुत सारे लोगों को जानता हो, लेकिन इस अप्रोच को फॉलो करके वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो अपने आप को बड़ा बना रहा है, वो अपने आप को प्रमोट कर रहा है ना, अपने आप को बड़ा बना रहा है अपने ताल्लुकात की बेस पर, अपनी अप्रोच की बेस पर, अपने रिश्तेदारों की बेस पर, अपने ताल्लुकात की बेस पर। और ऐसी हर अप्रोच को यीशु मसीह क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। आपने ये काम नहीं करना, आपने ये काम नहीं करना कोई। और होता क्या है कि अगला बंदा कहता ना जी मेरे अनवर फजल दे नाल ताल्लुकात ने, वो कहता मेरे बैनी नाल ताल्लुकात, वो वड्डी गल सुनाते हैं उस तो, वो कहते ने चल ये किहड़े है ने, ये तेनों वड्डी सुना देंगे। वो कहेगा जी मेरा चाचा एसी लगा, उन्हें कहा मेरा चाचा जनाब कमिश्नर लगा। और ये आप अपनी जिंदगियों में महसूस कर सकते हैं, हम सारे ये काम करते हैं मोरलेस, लेकिन यीशु मसीह इसको रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बढ़के मारेगा या अपने ताल्लुकात का, या आप कहीं भी ताल्लुकात का इस्तेमाल करके कोशिश करेंगे अपने आप को बढ़ावा देने की। देखें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं कहता हूं हुण मेरे को तो कुछ है कोई नहीं, तो मैं कहना यार मेरा फलाना आ ते फलाना आ ते फलाना, ये नाल इन्हां दा की होएगा, मेरी इज्जत बढ़ेगी, है ये बंदा बड़ा काम है। ऐसे हर किस्म की अप्रोच को यीशु मसीह ने रिजेक्ट किया है कि मेरी बादशाही में ऐसा नहीं होगा, मेरी बादशाही में ऐसा नहीं होगा। और मैं आपको एक बात बताता हूं, आप किसी रिश्तेदार से मिलने जाएं तो आप उनसे पूछे ना कि क्या की हाल है ताड़ा, उन्हें कहना जी ठीक ठाक है शुक्र है खुदा दा। बच्चियां दी सुनाओ, हाँ जी खुदा दा बड़ा शुक्र है जनाब, एक ने PhD कर ली, एक अमरीका चला गया, एक इंग्लैंड चला गया। आप याद कर लें अपने रिश्तेदारों की बातें, तो देखें कि कोई आपको कभी कोई ऐसा मिला जिसने कहा हाँ जी एक ने यीशु मसीह ने कबूल कर लिया, बड़ा दुआ गो है, परहेजगार है, ईमानदार है। शायद कोई नहीं। हमारे तो तारुफ भी ऐसे ही हैं कि जी मेरे बच्चे ने आ कर लिया, उन्हें आ कर लिया जनाब, वो इत्थे पहुंच गया, बड़े पैसे जनाब, रुपया पैसा है, गड्डी है, वड्डा घर ले लिया उन्हें, ते बड़े जनाब उहदे ते बल्ले बल्ले हो गई है। ये हमारे तो तारुफ कराने का भी तरीका ये है, और इसमें भी क्या है, गुरूर है। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने आप को प्रमोट करना चाह रहा हूं अपने बच्चों की बेस पे। भाई अगर मैं ना बताऊंगा तो अगले बंदे को लगेगा कि पता नहीं यार ये कोई एडा बड़ा है कि नहीं, किन्नी की इज्जत, क्योंकि हम इज्जत भी उसी की करते हैं जो अपने आप को बड़ा बनाता है। जो अपने आप को बड़ा ना बनाया हम उसकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि वो बादशाही के असूल पूरे तौर पर हमारे अंदर काम नहीं कर रहे। तो अगर तो कोई बड़ी बढ़के मारेगा, तारीफें करेगा, जिस तरह ये सियासतदान गांव में आते हैं तो वो आगे पीछे गाड़ियां और बंदूकों वाले और लोगों को धक्के देते हैं, तो लोग उन्होंने दी इज्जत करते हैं, कहते हैं आ बंदा काम दा। दूजे बंदे नूं वोट दो, नहीं हो तो शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी नूं वोट नहीं देना। हम वैसे ही शरीफ आदमी की, हलीम आदमी की इज्जत नहीं करते। ये हमारे कल्चर में चीज रच बस गई है, और बसाई किसने है? इब्लीस ने। और इसको ऐसे बना दिया जैसे ये कोई बड़ी अच्छी बात है। हाँ हाँ बड़ा जनाब असी खुदा दा शुक्र करी जाना है, खुदा दा शुक्र है मेरे को आ भी है, खुदा दा शुक्र है। यानी अंदर गल वो हुंदी है बेसिकली जो असी दसना चाह रहे हैं, तो खुदा दा शुक्र कीए ये साडी ढाल है। खुदा दा शुक्र इस्तेमाल करके अपनी गल्लां करी जानियां कि मैं खुदा दा शुक्र है जनाब बड़ी वड्डी कलीसिया, खुदा दा शुक्र है मेरे को आ भी है, आ भी है, खुदा दा शुक्र है इंजे। और जिस तरह एक लोग अक्सर बात करते हैं ना खुदा माफ करे, ये भी एक फिलॉसफी है कि खुदा माफ करे कहना नहीं चाहिए, बड़ी भैड़ी, वो बहुत भैड़ा है भाई, नहीं कहना चाहिए तो ना कहो ना। पहला खुदा को माफी मांग ली कि खुदाया जो मैं गल करन लगा ये गलत गल है, ये मैनू नहीं करनी चाहिए, तो कही भी जानी। बेसिकली हमने ढाल बना लिया उसको कि खुदा माफ करे, आ भी ये खुदा माफ करे। और बहनों में ये थोड़ा सा ज्यादा होता है जब घरों में बैठती हैं जो चुगलियां लाई जाती है, तो नाले खुदा माफ करे, खुदा माफ करे, खुदा माफ
ہر گل تو پہلے خدا معاف کرے. وہ اتنا ہی ڈر لگتا ہے خدا تو نہ کرو نا گل. کلام کیا کہتا ہے کہ ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ نمکین ہونی چاہیے، جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، پر فضل ہو اور ضروری ہو. پر فضل ہو، ضروری ہو اور دوسروں کے لیے ترقی کا باعث ہو. اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ترقی کا باعث ہو. تو خدا معاف کرے کہہ کے جتنی باتیں آپ کریں گے نا، یقین کریں نہ وہ پر فضل ہوں گی، نہ وہ ترقی کا باعث ہوں گی، نہ وہ دوسروں کے لیے اچھی ہوں گی. آپ خود نوٹ کر لیں، جس بات سے پہلے آپ لگائیں گے نا خدا معاف کرے، تو اتنے تہاڈے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ تسی کچھ غلط کہنا چلے ہو جڑا تانوں نہیں کہنا چاہیے. غور کر لینا. نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کسی سے بولتے ہوئے کہنا نا خدا معاف کرے اور کوئی بات کرنے لگے، تو آپ سوچئے گا کہ کیا یہ بات مجھے واقعی کرنی چاہیے. جب آپ تھوڑا سا سوچیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. کم سے کم اسی طرح ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، میرے کو آویے میرے رشتہ دار میرے تعلق. ان تعلقات کی بیس پر، رشتے ناتوں کی بیس پر، جان پہچان کی بیس پر جتنا بھی بڑھاوا ہم اپنی ذات کو دیتے ہیں، اپنے آپ کو دیتے ہیں، یسوع مسیح سے ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس سے آگے لکھا ہے، یسوع نے جواب میں کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، پی سکتے ہیں. لو جی، یہ کیا ہے؟ یہ اوور کانفیڈنس. اسی انہیں جوگے ہے نہیں، اسی بڑکا مارن والے. کیوں؟ کہ اگلا بندہ مجھے کمزور نہ سمجھے، مجھے ویک نہ سمجھ لے. انہیں یسوع مسیح نے ہی کہہ دیتا کہ اسی پی سکنے. حالانکہ یسوع مسیح کیا کرنے جا رہے تھے؟ تمام دنیا کا گناہ اپنے اوپر اٹھانے جا رہے تھے. کوئی اور کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ یسوع مسیح جیسا بلیم لیس تو کوئی ہے ہی نہیں. اور قربانی کس کی ہوگی؟ جو داغ یا جھری کے بغیر ہے. ایسے جانور کی قربانی ہوتی تھی، ایسے برے کی. یسوع مسیح کے علاوہ کوئی قربانی قابل قبول نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو اوور سٹیٹ کر رہے ہیں. اور پطرس نے بھی یہ کیا تھا. آپ کو پتا نا، جب بھی ہم اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں نا تو ابلیس اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. پطرس کو اگر اس نے بڑک ماری تھی نا کہ یسوع میں تیرے نال مرن نوں بھی تیار ہاں، تو انہوں جانا ہی نہیں سی چاہیے اس تھان تے. وہ بڑک مار کے اتنے گیا تو اتنے جا کے انہیں گناہ کیتا. انہوں نے بھی بڑک ماری کیونکہ ان کو گرج کے بیٹے کہا جاتا تھا. دونوں کو سنز آف تھنڈر. کلام ان کو کیا کہتا ہے؟ دونوں کو گرج کے بیٹے. یہ بڑے گرم مزاج کے تھے. بعد میں یسوع مسیح نے ان کا مزاج تبدیل کیا تھا اور یوحنا محبت کا رسول کہلایا. اور یعقوب جو ہے وہ سب سے پہلا شہید ہوا. سب سے پہلا شہید کون تھا؟ یعقوب. رسولوں میں سب سے پہلا شہید یعقوب تھا، جس نے 14 سال بعد جس کی شہادت ہوئی. اور اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر بھی موجود ہے. یعنی کلیسیا کے جنم لینے کے 14 سال بعد سب سے پہلی شہادت یعقوب کی ہوئی تھی. یہ لوگ یسوع مسیح نے بدل دیے تھے. خدا کے روح نے ان کو تبدیل کر دیا تھا. لیکن یہاں پر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بڑکیں مار رہے ہیں. اچھا، یہ ایک اور ان کی بڑک ہے کلام میں. جب ایک گاؤں والوں نے یسوع مسیح کو داخل نہیں ہونے دیا تو انہوں نے پتہ یسوع مسیح کو کیا کہا تھا آگے؟ کہ تو کہے تو ہم آسمان سے آگ بلائیں اور ان سب کو پون دیے نا سارے میں. ایسے ہی ہے نا، مطلب یہ مزاج تھا ان کا. یہ یوحنا محبت کا رسول تو بعد میں ہوا نا. پہلے اس کا یہ مزاج تھا کہ کوئی ساڈی گل نہ منے تو انہوں آگ جی پون دیو. لیکن یسوع مسیح نے وہاں پر بھی ان کو ڈانٹا تھا. یہ یہاں پر اوور کانفیڈنس کا شکار ہے. اور بعض اوقات ہم اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا پیش کرنے کے لیے اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور غریب آدمی یقین کرو سارے نے بہتیاں بڑکاؤں مارنا، جن کو کچھ نہیں نہ ہوندا. وہ ساڈے پنڈ سے 424 دا میں ہمارے گاؤں میں ایک شراب، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کرسچن جہاں پہ زیادہ ہوں تو پانی وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے. تو وہ شراب پی کے تو ایک بندہ سڑک میں لیٹا ہوا ہے. تو وہاں پہ ایک مسلم وہاں سے گزرا، ٹریکٹر پر تھا. تو وہ سڑک پہ لیٹا ہوا تو وہ اٹھ نہیں سکتا.
یعنی کوئی اس کو آ کر اٹھائے تو وہ ٹریکٹر والے کو کہہ رہا تھا انہوں پراں لے جا نہیں تو میں نے چک کے سوڑ دیاں گا اس طرح کی وہ بڑھ کے مار رہا تھا وہاں. تو ہم بھی بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں. ہماری ایبلٹی اتنی نہیں ہے, ہم وہ کر نہیں سکتے, لیکن ہم بہت زیادہ کہتے ہیں کہ میں تینوں آ کر دیاں گا, میں آ کر دیاں گا, میں تینوں ویکھ لاں گا, تو آ صحیح. یہ ہم اپنے آپ کو اوور سٹیٹ کر رہے ہیں. ہم اس قابل نہیں ہیں, ہم اس قابل نہیں ہوتے. ہم اگلے بندے کی طاقت کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ چھوٹا ہے نا, تو ہن میرے لیے موقع ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا بنا لوں. اگلا بندہ غریب ہے نا تو میری گلاں ہی نہیں رکنی ہیں, لیکن اگلا اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے تو پھر میں حلیم مسکین بن جانا. نہیں جناب ویکھو تہاڈی غلطی. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ مطلب کوئی بڑی گاڑی والا آپ کی موٹر سائیکل کو مار دے تو آپ نے یہی کہنا یار دھیان نہ یار ویکھ کے چلایا کرو یار. تو کوئی سائیکل والا مار دے, ریڑھی والا مار دے, جناب تسی اودے نال لڑنا شروع کر دینا اتر کے اتنے. تیری جرت کیویں ہوئی؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ غریب ہے, اس نے کیا کر لینا. ہم اپنے آپ کو اوور سٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اگلے کی ایبلٹی کو دیکھ کے. یسوع مسیح اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اس کانفیڈنس کو, اس اوور کانفیڈنس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم نے بڑھ کے مار مار کے اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش نہیں کرنا. ہم نے اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش نہیں کرنا. آگے لکھا ہے اس نے ان سے کہا میرا پیالہ تو پیو گے لیکن اپنے دہنے یا بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں, بلکہ جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے انہی کے لیے ہے. میرا پیالہ تو پیو گے, اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دکھ اٹھانے جا رہا ہوں, تم بھی دکھ اٹھاؤ گے. وہ پیالہ جو یسوع مسیح نے پینا ہے وہ یہ نہیں پی سکتے, لیکن یہ اپنے حصے کا ایک پیالہ پیئیں گے کہ یہ دکھ اٹھائیں گے مسیح کی خاطر. اور یسوع مسیح کیونکہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا, سو وہ کہتے ہیں کہ میرا پیالہ تو پیو گے, یعنی وہ پیالہ جو تم میری خاطر پیو گے, لیکن اپنے دہنے یا بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں, مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے ان کے لیے ہے. اور آگے تیسری بات وہ بتاتے ہیں, جب 10 نے یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے, مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر کہا تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکومت چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں, تم میں ایسا نہ ہوگا, تم میں ایسا نہ ہوگا. یعنی ہمارے پاس جو آس پاس جو غیر اقوام ہیں, جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جنتا ساری نیچے ہے اور لیڈر یہ سر پہ بیٹھا ان کے, یہی ہے نا طریقہ کہ سبارڈینیٹس نیچے اور لیڈر ان کے اوپر. لیکن مسیحی طرز عمل میں کیسا ہے کہ لیڈر نے سارے لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہوتا ہے. لیڈر نیچے ہوتا ہے, وہ خدمت کرتا ہے, وہ سروس کرتا ہے. جو پاسٹر مقرر کیے گئے ہیں, جو مبشر مقرر کیے گئے ہیں, جو خدا کے خادمین ہیں, یہ خدمت کرنے کے لیے ہیں, اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے نہیں کہ میں جناب پاسٹر ہاں تو تسی میری لتاں کٹو تے میرے کام کرو تے میرے لیے آ کرو تے میرے لیے آ کرو سارا کچھ جناب. یعنی جس طرح وہ آپ کے نوکر ہیں, غلام ہیں, وہ آپ کی خدمت کے لیے دیے گئے ہیں. خدمت کے لیے پاسٹر کو مقرر کیا گیا ہے کہ پاسٹر خدمت کرے گا, مبشر خدمت کرے گا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم خدمت کرتے ہیں, نا دی تو نہیں نہ کر دے. خدمت کا کیا مطلب ہے کہ خادم اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اور خدمت کے لیے پیش کر دیتا ہے. مسیحی طرز عمل ایسا ہے کہ خادم نے خدمت کرنی ہے, جو لیڈر ہے اس نے خدمت کرنی ہے, اس نے اپنے آپ کو باس شو نہیں کرنا. ورنہ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ باس ہیں, آپ کے نیچے بہت سارے لوگ ہیں, تو آپ تو سمجھیں گے کہ جناب اب یہ میرے ہتھے چڑھ گئے تو میں ان سے جو مرضی کراتا پھروں. یہ دنیا میں ہوتا ہے, یسوع مسیح کے ہاں اس کی بادشاہی میں ایسا نہیں ہوگا. یہاں پر جو بڑا ہونا چاہے گا وہ کیا کرے گا؟ چھوٹا بنے گا. یہ اصول مختلف ہیں, یہ اصول الٹ ہیں دنیا کے اصولوں سے. یہاں پر روڈ ٹو گلوری کیا ہے؟ حلیمی. روڈ ٹو گلوری کیا ہے؟ حلیمی. اور مثال کس کی دی یسوع مسیح نے؟ خود کی مثال دی. یہاں پر کلام میں کیا لکھا ہے؟ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے, اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے. اچھا, یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے, جو اول ہونا چاہے, اس کا مطلب ہے کہ کیا ہم خواہش کر سکتے ہیں کہ ہم بڑے ہوں؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں. ایک بات کہی گئی ہے نا کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے.
یعنی اگر میں چاہتا ہوں کہ میں بڑا بنوں تو مجھے کیا کرنا ہے. یہ بڑا ان معنوں میں نہیں ہے جو دنیاوی ٹرمز، یہ اجر کی بات کی گئی ہے کہ اگر ابدی اجر پر میری نگاہ ہے. آپ کو پتا نا کہ ایمانداروں کو اجر ملے گا آسمان پر، پتا ہے کہ نہیں؟ مکاشفہ کی کتاب میں بار بار ذکر ہے کہ اس کے کاموں کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. یہ ایمانداروں کے لیے اجر ہے. سارے ایمانداروں کو ایک جیسا اجر نہیں ملنا. ہمیشہ کی زندگی آپ کو مفت دی گئی ہے، خدا کی طرف سے تحفہ ہے. ہمیشہ کی زندگی خدا کی طرف سے تحفہ ہے. لیکن ہمیشہ کی زندگی پانے کے بعد جب ہم ایماندار بن جاتے ہیں تو ہمیں اجر ملے گا. اور مکاشفہ کی کتاب میں اور خطوط میں بہت سارے تاج بھی ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ مختلف لوگوں کو ان کی محنت کے موافق، ان کے کاموں کے موافق اجر ملے گا. ہمیشہ کی زندگی نہیں بلکہ اجر. ایمانداروں کی قیامت میں اجر ملے گا. اگر میں خواہش رکھتا ہوں، کلام یہ بھی کہتا نا کہ جو تم میں خدمت گزاری کا کام کرتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے. میں خواہش کرتا ہوں نا کہ میں خدا کی خدمت کروں، خدا مجھے اپنی خدمت کے لیے استعمال کرے. میں یہ بھی خواہش کرتا ہوں کہ خدا مجھے برکت دے، سربلندی دے، لیکن اس دنیا میں کسی لالچ کے تحت نہیں. کون سی دنیا میں؟ ابدی آسمان پر. ہم بڑا بننا چاہتے ہیں اس دنیا کے لحاظ سے نہیں بلکہ خدا کی ٹرمز پر. اگر میں بڑا بننا چاہتا ہوں، آپ بڑا بننا چاہتے ہیں، تو یہ بڑا بننا کوئی بری خواہش نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ بڑا بنیں، آپ کو اجر ملے، آپ کو بھی خدا وہ تاج عطا کرے جس کا کلام مقدس میں ذکر ہے، تو اس کا طریقہ یسوع مسیح نے بتایا کہ اپنے آپ کو چھوٹا کر لو. یہاں پر میں اپنے آپ کو پروموٹ کروں گا، بڑا بناؤں گا تو مجھے دنیا میں اجر ملے گا. لیکن اگر میں آسمان پر اجر پانا چاہتا ہوں تو کیا طریقہ ہے؟ اپنے آپ کو چھوٹا بنا لو، حلیم بنا لو، خاکسار بنا لو. جتنا تم چھوٹا بناؤ گے اتنا خدا تمہیں بلندی پر لے جائے گا، اتنا خدا تمہیں بلندی پر لے جائے گا. اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ. یسوع مسیح نے اپنی مثال اس لیے دی کہ یسوع مسیح کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اور اس دنیا میں آیا. خالی کر کے اس دنیا میں آیا، دکھ سہا، صلیبی موت سہی، ساری چیزوں کو برداشت کیا اور اس کو جلال کا وہ صحرا ملا جو خدا نے اس کے لیے تیار کیا تھا. یسوع مسیح کو جلال ملا لیکن اس کا راستہ کیا تھا؟ دکھوں کا راستہ تھا، صلیب کا راستہ تھا، دکھوں کا راستہ تھا. ایسا نہیں ہے کہ جناب میں آ کے تھے بڑکا مارا، اپنے آپ کو وڈا بنا رہا ہوں، جو میرا دل کرے میں کرتا رہوں، اپنی جسمانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کا کام کروں اور بعد میں چاہوں کہ نہیں اب مجھے جلال بھی ملے، جناب مجھے ترقی بھی ملے، مجھے اجر بھی ملے، سب کچھ ملے. تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. یسوع مسیح اپنی مثال دیتے ہیں کہ جس طرح میں نے یہ کام کیا ہے تمہیں بھی یہ کام کرنا ہے. ایک آخری حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یوحنا کی انجیل میں سے، اس کا 3 باب 30 آیت لکھا ہے. یوحنا 3 باب 30 آیت میں لکھا ہے، ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں. یہ دیکھیں یہ بڑا زبردست جملہ ہے. یوحنا خدمت کر رہا ہے اور یوحنا کے شاگردوں کے پاس اس کے شاگرد آ کر کہتے ہیں کہ جی یسوع مسیح زیادہ خدمت کر رہا ہے، زیادہ شاگرد بنا رہا ہے. تو یوحنا کیا کہتا ہے؟ وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، وہ بڑھے اور میں گھٹوں. میں اپنے آپ کو بڑا نہیں بناتا کیونکہ کہ یوحنا کا دل انتہائی خالص دل تھا اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے. وہ اس راز کو جانتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب اس کو ملا ہی آسمان سے ہے تو میں کون ہوں اعتراض کرنے والا؟ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں. ضرور. اور جب میں پرائیڈ کرتا ہوں، جب میں اپنے آپ کو بڑا بناتا ہوں، جب میں اپنے آپ کو پروموٹ کرتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں کہ ضرور ہے کہ میں بڑھوں. ایسے ہی ہے نا؟ کیونکہ یا تو ہم خدا کو اپنی زندگی میں بڑا کر سکتے ہیں یا خود کو کر سکتے ہیں، دونوں کو تو نہیں کر سکتے. آپ خدا کو اپنی زندگی میں بڑا کریں، آپ کو وہ خود بڑا کر دے گا.
خود کو بڑا کریں گے تے نہ خدا تہاڈی زندگی 'ਚ ਵੱਡਾ ہونا نہ تسی آپ ہونا. یہ ایک سمپل سا اصول یسوع مسیح نے بتا دیا کہ بڑے بننا ہے نا، بڑے ہونا ہے تو چھوٹے بن جاؤ، خادم بن جاؤ. اور یہ جو خادم کے لیے لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے یہ ڈیاکنوس لفظ ہے. اس کا مطلب ہے ڈیکن، چھوٹی چھوٹی خدمت کرنے والا. چھوٹی خدمت کرنے سے نہ گھبرائیں، اپنے آپ کو چھوٹا بننے سے نہ گھبرائیں. کوئی بات کرتا ہے، کوئی بڑکے مارتا ہے، چپ رہیں. آپ کے چپ رہنے میں بہت سارے مسئلوں کا آپ کو حل مل جائے گا. اس کے مقابلے میں نہ بڑکے ماریں، نہ اپنے آپ کو پروموٹ کریں. اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں. مجھے خود کو پروموٹ نہیں کرنا، مجھے خود کو بڑا نہیں کرنا، مجھے خود کو جلال نہیں دینا، بلکہ مجھے صرف اور صرف یسوع مسیح کو جلال دینا ہے. ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں. پریکٹیکلی آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ پریکٹیکلی آپ اس کے لیے کوشش کریں. آپ کیا کریں؟ کوشش کریں. وہ کہتے ہیں نا دینداری کے لیے ریاضت کرنا، تو یہ ریاضت کریں، کوشش کریں. کل کو جب آپ کے سامنے کوئی بھڑکے مارے آپ چپ رہیں. آپ کو لگے کہ مجھے بتانا چاہیے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، چپ رہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگلا بندہ اپنے تعلقات کو استعمال کر کے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کرنے دیں. خود چپ رہیں. اپنے آپ کو پروموٹ نہ کریں، اپنے آپ کو کوئی بڑی اسپیشل چیز ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. خاموش رہیں، خدا پر بھروسہ کریں، اور ہر بات میں یہی سوچیں کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ بات گارنٹیڈ ہے کہ اگر آپ کے اندر حلیمی ہوگی، خاکساری ہوگی، فروتنی ہوگی، تو خدا آپ کو ضرور سر بلند کرے گا. کیوں؟ کلام کیا کہتا ہے؟ سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے. سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے. سرفرازی چاہتے ہیں تو فروتن بن جائیں. اس کے علاوہ حل کوئی نہیں. اور خاص طور پہ جو لوگ خدمت میں، ان کے لیے تو یہ بات بہت ہی ضروری. جو لوگ بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور خدمت میں ہیں، پہلا سٹیپ بھی حلیمی اور فروتنی. اور اگر آپ کے اندر حلیمی نہیں ہے، فروتنی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں. آپ کی ساری خدمت ویسٹ. آپ کو نہ تو کوئی سنے گا، نہ کوئی دل سے عزت کرے گا. ہاں، آپ کے تعلقات کی وجہ سے، آپ کے بڑے بڑے کروسیڈز کی وجہ سے، آپ کی پہنچ کی وجہ سے میں بھی لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہوں، لیکن وہ دل سے آپ کی عزت نہیں کریں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگ جو مرضی کریں، خدا سے آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. سو اگر آپ خدمت میں ہیں، آپ نارمل زندگی گزارتے ہیں، کوئی بھی ہیں، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں. اور اقرار کریں اس بات کا کہ مجھے آج کے بعد خود کو چھوٹا بنانا ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں. ہم سب دعا کریں گے. اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی زندگی پر غور کریں. اپنی زندگی پر غور کریں کہ آپ نے کب کب اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کی، کب کب اپنے آپ کو پروموٹ کیا، کب کب وہ باتیں کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی، کب کب آپ نے اپنے تعلقات کا استعمال کرنا چاہا، کب کب آپ نے بھڑکے ماری، کب کب آپ نے اپنے اختیارات کا، اپنی لیڈرشپ کا ناجائز فائدہ اٹھایا. آپ کو خدمت کرنی چاہیے تھی لیکن آپ نے خدمت نہیں کی، بلکہ آپ افسر بن کے بیٹھ گئے. اقرار کریں ان تمام چگلیوں کا، ان باتوں کا جو ہم آپس میں بیٹھ کر کرتے ہیں، اور خدا سے معافی مانگیں. اے جلالی اور ابدی بادشاہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے، تیری اس بڑی محبت کے لیے جو تو اپنے لوگوں سے کرتا ہے. تیرے پیار کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہم نکمے ہیں، ہم کسی قابل نہیں ہیں خدا، لیکن پھر بھی تو ہم سے محبت کرتا ہے. اس بڑی محبت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے جلالی اور ابدی بادشاہ، آج منت کرتا ہوں، ہم میں سے جتنے لوگوں کے اندر بھی غرور موجود ہے، جتنے لوگوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں، اے خدا ہم سب کو سمجھ عطا کر کہ ابلیس کی اس چالاکی کو سمجھ سکیں، ابلیس کی اس چالاکی کو اپنی زندگی میں سمجھ سکیں اور اس کے قابو نہ آئیں. اے خدا اس کو موقع نہ دیں. جب بھی ہم اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ابلیس کو، ہم پرائیڈ کو، ہم غرور کو موقع دیتے ہیں. اے خدا منت کرتا ہوں، ہمارے ذہنوں کو روشن کر، ہمارے خیالوں کو روشن کر، ہماری سوچوں کو روشن کر. اے خدا میں سمجھ عطا کر.
ताकि अपने आप को बड़ा नहीं बल्कि छोटा बनाएं खुदा, छोटे बन जाएं, हलीम बन जाएं, खादिम बन जाएं, आजिज बन जाएं, इनकसारी हमारे अंदर में आए, फरोतनी हमारे अंदर में आए। और मेरा ईमान है खुदा कि जब आजिज़ी और फरोतनी हमारी ज़िंदगी में होगी तो तू एक दिन हमें सरफराजी देगा, जिस तरह तूने यीशु मसीह को दी है। यह तेरा कलाम कहता है, कलाम का वादा है, और तेरे तमाम वादे सच्चे हैं। खुदा तेरा शुक्र अदा करता, फजल अता करे खुदा, और हमें वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। जिस तरह तूने शागिर्दों को सिखाया, हमें भी सिखाए खुदा। तेरा कलाम हमें सिखाता है, पाकरू के वसीले से हमारी ज़िंदगियों में खुदा फजल अता कर कि ये कलाम 100 गुना फल लाए। और नेक्स्ट टाइम हम कभी अपने आप को प्रमोट ना करें, अपने आप को बड़ा ना बनाएं, अपने आप को बढ़ावा ना दें, बल्कि अपने आप को छोटे बनाएं, हलीम बनाएं, और हमारी ज़िंदगी से, हमारे ख़ानदानों की ज़िंदगी से हमेशा 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 यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। खुदा हम यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।